बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम खबरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। नाज़रीन, बड़ी खबरें और तहलका खेज किस्म के इंकशाफात आज के व्लॉग में आपके सामने रखने हैं। सबसे पहले तो नवाज शरीफ के हवाले से एक खुफिया कॉल जो है, इसकी कुछ तफसीलात सामने आई हैं जो कि भारत को की जा रही है। ये कॉल नवाज शरीफ की जानिब से, और इस कॉल में कैसे पाकिस्तान पर हमला करने और आर्मी चीफ की बरतरफी की जो बड़ी साजिश है वो पकड़ी गई है। आईएसआई की जानिब से ये जो कॉल है वो ट्रेस की गई है। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरे नंबर पर नाजरीन, पाक ईरान बॉर्डर, जो ईरान की जानिब से हमला किया गया और फिर पाकिस्तान ने आज जो जवाब है ईरान को वो दिया है। मौजूदा इस वक्त लेटेस्ट सिचुएशन क्या चल रही है, पाकिस्तान ने क्या जवाब दिया है और ईरान की जानिब से क्या कुछ स्टेटमेंट सामने आ रही हैं, अहम तरीन तफसीलात इस हवाले से भी आपसे शेयर करनी है। और इसके अलावा सियासी सूरत हाल में भी बड़ी लेवल पर कुछ तब्दीलियां हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है कि ये उनके उम्मीदवार होंगे और तमाम नशिस्तों से ये फहरिस्त जारी की है। नून लीग की विकटें गिरने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात आज की व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से आपको खबर देता चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है और कौमी और सूबाई असम्बलियों के ताहाल 47 उम्मीदवारों के नामों का जो ऐलान है वो अभी तक नहीं किया गया। यानी कि कुल जो नशिस्तें थी 859, इनमें से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 47 ऐसे जगहें हैं, कौमी और सूबाई असम्बलियों की नशिस्तें हैं जहां पर अभी तक फाइनलाइज नहीं किया कि उनके जो आजाद उम्मीदवार वहां पर खड़े हुए हैं इनमें से किसकी जो हिमायत है या किसकी जो सपोर्ट है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से की जाएगी। लेकिन उसके अलावा सारे हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस कर दिया है और अपना जो तहरीक इंसाफ का एक ऑफिशियल पेज भी है उस पर भी उन्होंने ये जो फहरिस्त है वो जारी कर दी है। तो इसलिए जो वोटर्स हैं जो ये देखना चाह रहे हैं कि उनके हलके में से कौन उम्मीदवार है, तो वो आसानी ये देख पाएंगे कि ये उम्मीदवार उनके हलके से खड़ा हुआ है जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोर्ट कर रही है और उसका ये इंतखाबी निशान है और वो उसको वोट कास्ट कर सकते हैं। तो बहरहाल कौमी और सूबाई असम्बली के 859 हलकों यानी कि हलकों से अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के लिए ताहाल 47 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया जा सका। कौमी असम्बली के कुल 266 हलकों में से 8 हलकों के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल नहीं हुए। यानी कि 256 हलके जो हैं कौमी असम्बली के वो फाइनल हो चुके हैं, नाम आ गए हैं। 8 में कुछ दिनों के बाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जारी कर देगी। पंजाब असम्बली के 297 हलकों में से ताहाल 5 हलके ऐसे हैं जहां पर उम्मीदवार उन्होंने अनाउंस नहीं किए। इसी तरीके से सिंध के 130 हलकों में से 10 हलके ऐसे हैं जहां पर उम्मीदवार फाइनल नहीं किए और केपीके के 115 हलकों में से 4 ऐसे हलके हैं जहां पर उम्मीदवारों को फाइनल नहीं किया गया। बलूचिस्तान के कुल 51 हलकों में से 20 हलके ऐसे हैं जहां पर पीटीआई ने अभी तक अपने जो उम्मीदवार हैं वो अनाउंस नहीं किए। बहरहाल ओवरऑल आप ये समझें कि 95% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो अपने उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है कि इन इन उम्मीदवारों को जो कि आज़ाद हैसियत में इस वक्त लड़ रहे हैं उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून की एक और अहम जो विकेट है वो उड़ा दी गई है। उम्मीदवार हल्का पीपी 213 से मलिक जफर अब्बास रां जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं और पीपल्स पार्टी की तरफ से इस मरतबा जो इलेक्शंस हैं वो ये लड़ेंगे। और ये बड़ी विकेट इसलिए भी है क्योंकि ये उम्मीदवार भी हैं और मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोग जो कि टिकट वापस भी कर रहे हैं, टिकट ले भी नहीं रहे, तो ये भी वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को एक्सेप्ट नहीं किया और बजाय उस तरफ जाने के इन्होंने ये सोचा कि पीपल्स पार्टी की जानिब जाया जाए। और इस वक्त जो गेम चल रही है पीपल्स पार्टी के अंदर वो भी आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको घेरने की इस वक्त पीपल्स पार्टी कोशिश कर रही है। और इसकी जो रीजन है वो ये है कि ज्यादा तो आजाद उम्मीदवार ही जीतेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अगर किसी तरीके से ये आजाद उम्मीदवार और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिल जाती है पीपल्स पार्टी के साथ, जो कि कोशिशें हैं पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी अपना वज़ीर आज़म बना सकती है। नवाज और शहबाज नून लीग को मुकम्मल तौर पर इस गेम से आउट कर सकती है। और इस वक्त वैसे भी जो ग्राउंड सिचुएशन है, नून लीग वैसे ही इस पोजीशन में नहीं है कि वो इतनी अक्सरियत हासिल करे कि वो अपना वज़ीर आज़म लेकर आए।
تو جو آگے حکومت بھی بننی ہے وہ ان آزاد امیدواروں کی حمایت سے ہی بنے گی. لیکن اب یہاں پر ایک نئی گیم پیپلز پارٹی کی جانب سے شروع کر دی گئی ہے. بہرحال ان آزاد امیدواروں کے حوالے سے کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف ٹیکل کرتی ہیں معاملات کو, کیا پلان ہے, خاص طور پہ عمران خان صاحب جس پلان سی کا ذکر کر رہے ہیں اور ابھی تک مکمل اس پلان سی کی تفصیلات عمران خان صاحب نے خود نہیں بتائیں, اور جب ان سے اڈیالہ جیل میں سوال بھی پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پلان سی کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز بتا دیں کہ یہ پلان سی کیا ہے, تو عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی پلان سی نہیں بتاؤں گا, اگر ابھی پلان سی بتا دیا تو جو ویگو ڈالا ہے پھر وہ آ جائے گا. تو یہ عمران خان صاحب نے کہا. لیکن پلان سی میں کچھ جو ایلیمنٹس ہیں جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یہ بھی ہیں کہ یہ جو سارے آزاد امیدوار ہیں جن کے حوالے سے سمجھا جا رہا ہے کہ یہ آزاد امیدوار ہیں, لیکن یہ اپنے نامنیشن پیپر میں پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھ چکے ہیں, اس لیے پارٹی ڈسپلن ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے, اور پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت ابھی بھی رجسٹر ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں, اور وہ اس کی رجسٹریشن کالا دم نہیں ہوئی. اس لیے جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ آزاد امیدوار اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کریں گے اور پی ٹی آئی کو کوئی دھوکہ دیں گے, تو یہ ایک حکمت عملی ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ اس طرح سے نہیں ہوگا. اور پھر دوسری طرف امیدوار خود بھی بہت سارے قرآن پاک پر بھی حلف لے کر اپنے ووٹرز کو یقین دلا رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ لائل رہیں گے. تو بہرحال یہ تھوڑا سا پولیٹیکل سینیریو ہے جو چل رہا ہے. دوسری طرف ناظرین اس وقت پاک افغان بارڈر جو ہے وہاں پہلے جو سوری افغان کہہ رہا ہوں, پاک ایران بارڈر جو ہے, جو پہلے ایران کی جانب سے حملہ کیا گیا, اور جو ایران کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ بلوچستان میں جس جگہوں پر انہوں نے حملہ کیا وہاں پر دہشت گردوں کے ٹھکانے تھے, تو ان ٹھکانوں کے اوپر انہوں نے حملہ کیا, جبکہ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ اس طرح سے جو خلاف ورزی ہے وہ نہیں کی کر سکتا ایران, اور یہ ایک حملہ انہوں نے کیا پاکستان کے اوپر, اور پاکستان کی حدود میں جو راکٹس وغیرہ ہیں یا جو بھی جس طرح سے بھی انہوں نے حملہ کیا ہے, تو اس کے اوپر پہلے تو پاکستان نے یہ کیا کہ اپنے سفیر کو ایران سے واپس پاکستان بلایا, اور پھر اسی طرح سے پاکستان میں جو ایران کے سفیر تھے ان کو بھی واپس ایران جانے کا انہوں نے کہا. تو اب اس میں ناظرین لیٹسٹ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کی جانب سے بھی جواب دیا گیا ہے, اور ایران میں موجود جو ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے, دہشت گرد ٹھکانوں کو پاکستان کی جانب سے بھی نشانہ بنایا گیا ہے, اور جواب ایران کے اس حملے کا دیا گیا ہے. اس پر جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں کچھ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ترجمان دفتر خارجہ کا یہ کہنا ہے کہ ایران ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمسایہ ملک سے رابطے جاری رکھیں گے, ہم کسی سے بھی مخاصمت بڑھانے کے خواہش مند نہیں ہے. اچھا, پاکستان نے ایک جواب بھی دے دیا ہے, لیکن ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم دوستی کے خواہش مند ہیں, ایسا نہیں کہ ہم کوئی جنگ چاہتے ہیں, لیکن اگر پاکستان کی خود مختاری کے اوپر ایسے حملہ کیا جائے گا تو پھر ہم ریٹیلیٹ کریں گے, پھر ہم جواب ضرور دیں گے. اچھا, پاک ایران کشیدہ صورتحال میں پریس بریفنگ دیتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ پاکستان چند سال سے ایران کو بار بار دہشت گردوں کے بارے میں آگاہ کرتا رہا. پاکستان نے ایران کے صوبے سیستان میں دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو نشانہ بنایا, کارروائیوں میں متعدد دہشت گرد مارے گئے. دہشت گرد ایران کے حکومتی عمل داری سے باہر علاقوں میں مقیم ہے. انہوں نے بتایا کہ ایران ایک برادر ملک ہے اور پاکستانی عوام ایرانی عوام کے لیے بہت عزت اور محبت رکھتے ہیں. ہم نے ہمیشہ دہشت گردی کی لعنت سمیت مشترکہ چیلنجوں کا مقابلہ کیا. تو یہ تو جو ہے وہ دفتر خارجہ کی جانب سے جو ایک موقف سامنے آیا ہے وہ ان کی جانب سے دیا گیا ہے. اسی طریقے سے جو پاکستان کی جانب سے جواب دیا گیا ہے اس کی تصدیق بھی کر دی گئی ہے. ایران کی جو سرکاری نیوز ایجنسی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ایران میں پاکستان کی جانب سے کیے جانے والے حملوں کی تصدیق کر دی ہے. سرکاری ایجنسی کا یہ کہنا تھا کہ پاکستانی حملوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان نے جمعرات کے روز جنوب مشرقی ایرانی شہر سروان کے قریب میزائل حملے کیے, جس کے نتیجے میں 7 افراد مارے گئے جو ایرانی شہری نہیں تھے. تو ایک انہوں نے بھی تصدیق کر دی کہ ایرانی شہری نہیں تھے, اور پاکستان کا بھی یہ کہنا ہے کہ وہ دہشت گرد تھے. تو انہوں نے دہشت گرد کا تو لفظ نہیں یوز کیا, لیکن انہوں نے یہ کہا جی افراد. تو بہرحال اس کے علاوہ جی ڈپٹی گورنر کا جو سیستان کے ڈپٹی گورنر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ مقامی وقت کے مطابق حملہ جو ہے وہ صبح 4:05 پر کیا گیا, جس میں ایران کی سرحدی گاؤں کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ تو اپنی نیوز ایجنسی کے مطابق ظاہر سی بات ہے وہ پروپیگیٹ بھی کرتے ہیں چیزوں کو, تو اس کو حملہ قرار دے رہے ہیں, لیکن پاکستان کی جانب سے یہ جواب تھا جو کہ ایران کی جانب سے پہلے حملہ کیا گیا, اور اس کے جواب میں پاکستان نے جو ہے وہ پھر
اس حملے کے نتیجے میں ان کو جواب دیا۔ تو بہرحال ایک پیغام جو ہے وہ پاکستان کی جانب سے بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان نے یہ بھی جو دفتر خارجہ کا بیان میں پڑھ کر آپ کو سنا رہا تھا کہ وہ امن چاہتے ہیں، اور بار بار ایران کو انہوں نے بتا بھی رہے تھے دہشت گردوں کے حوالے سے، اور ظاہر سی بات ہے ہمسایہ ملک ہے، دوستی بھی چاہتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان چیزوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ جو ہے وہ اس طرح کے جو حملے ہیں وہ کریں۔ آخر میں ناظرین جو بڑی خبر ہے، جو اہم ترین اطلاعات ہیں ماضی کے جھروکوں سے کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک کتاب ہے رنگیلا وزیراعظم، اور اس کتاب کے اندر کچھ بڑے انکشافات نواز شریف کے حوالے سے کیے گئے ہیں، اور اس کتاب میں یہ لکھا گیا ہے کہ 12 اکتوبر 1999 کے مارشل لا پہلے یا بعد میں یا اس دوران وہ جو ساری سچویشن بنی ہوئی تھی، اس میں نواز شریف اقتدار کے محبت میں اس حد تک پاگل ہو چکے تھے کہ انہوں نے بھارت کے جو وزیر اعظم تھے اس وقت کے واجپائی، ان کو فون کال کی، اور فون کال کر کے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اوپر آپ حملہ کر دیں، اور یہ جو کال تھی وہ پھر آئی ایس آئی کی جانب سے ٹریس بھی کی گئی، اور بعد میں اس کی جو ریکارڈنگ تھی وہ پراسرار طور پر وہ غائب ہو گئی، وہ سامنے نہیں آئی، لیکن یہ بڑا انکشاف جو ہے وہ اس کتاب کے اندر کیا گیا ہے۔ اور یہ انکشاف اس وجہ سے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ وہی نواز شریف ہے جو کہ آج لاڈلا بنا ہوا ہے، اور پھر دوسری طرف آپ اس کو تھوڑا سا عمران خان کے ساتھ کمپیئر کر لیں کہ عمران خان کے اوپر الزامات یہ لگا رہے ہیں سائفر اور دیگر چیزوں کے حوالے سے، لیکن عمران خان کی جانب سے کبھی بھی ایسا کوئی جو اقدام ہے وہ نہیں کیا گیا۔ وہ جو گفتگو ہے نواز شریف کی اس کتاب کے مطابق وہ مختصر سی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو نواز شریف کا اصل جو کردار ہے وہ پتہ چل سکے، اور کہ ماضی میں کیا ان کے حوالے سے جو انکشافات ہیں یا کیا چیزیں لکھی جاتی رہی ہیں۔ تو کال کے اس کتاب کے مطابق جی رنگیلا وزیراعظم اس کتاب کا نام ہے، نواز شریف جب اقتدار میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ انہوں نے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگانے سے بھی گریز نہیں کیا۔ 12 اکتوبر 1999 کو پاک فوج کے ٹیک اوور کرنے سے قبل معزول وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم واجپائی سے ہارٹ لائن پر گفتگو کی تھی، جس میں انہوں نے واجپائی کو پاکستان پر فوری حملہ کرنے کی دعوت دی تھی، اور واجپائی نے اپنی فوج کے سربراہ کو پاکستان پر حملے کی ہدایت بھی دے دی تھی۔ اور یہ اس کتاب کے مطابق جو کال تھی وہ 1 منٹ اور 13 سیکنڈ کی گفتگو تھی نواز شریف اور جو بھارتی وزیر اعظم تھے واجپائی اس کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ جی جو کال کا تھوڑا سا انہوں نے بتایا جی جو فارمیٹ وہ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کال کا۔ اچھا جی، نواز شریف نے کال کی واجپائی کو اور کہا جی کہ واجپائی صاحب نواز شریف بات کر رہا ہوں۔ پھر واجپائی انہوں نے جواب دیا دوسری طرف آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ پھر نواز شریف نے کہا جی کہ ہاں میں نے کارگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر عمل درآمد روک رہی ہے، آپ فوری پاکستان پر حملہ کر دیں۔ پھر واجپائی نے جواب دیا اس کے لیے کم از کم 1.5 گھنٹہ چاہیے۔ تو یہ جی گفتگو ہے اس کتاب کے مطابق، اور اس گفتگو کے بعد یہ یہیں تک پہنچی تھی کہ اسی دوران کچھ جو فوجی کمانڈو وغیرہ تھے وہ وہاں پر پہنچ گئے، اور پھر یہ جو کال تھی وہ نواز شریف نے کاٹ دی اور یہ کہا ان کمانڈوز کو کہ آپ مجھے گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہ کردار ہیں، اور یہ وہ کردار ہیں جو کہ تاریخ کا حصہ ہیں اور کتابوں میں یہ لکھے جا چکے ہیں، اور یہ ایسی انکشافات ہیں کتابوں میں جو کیے گئے جن کو کہیں پر بھی کسی پلیٹ فارم پر بھی چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ غلط ہیں یا یہ درست ہیں، یعنی کہ اگر ان کو چیلنج نہیں کیا گیا کہ یہ غلط ہیں تو تب تک آپ اس کو بالکل جو ہے وہ ویلڈ کہہ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو تاریخ میں کتابوں کی شکل میں چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں، لیکن ابھی کا جو دور چل رہا ہے اس میں جو کچھ کیا جا رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ آج سے 15 20 30 سال کے بعد جب موجودہ وقت کی ہسٹری کھولی جائے گی تو صرف یہ کتابوں میں موجود نہیں ہوگی بلکہ ویڈیو ثبوت کے طور پر ہوگی، اور ویڈیوز لوگ چلا کر دیکھیں گے، آگے نیکسٹ جنریشن جو ہے وہ دیکھے گی کہ اس طرح سے جو چیزیں ہیں وہ ہوئی ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے ٹیکنالوجی ہے، فارمیٹ جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، پہلے کتاب تھا اور اب جو ہے وہ ویڈیو اور جو ٹیکنالوجی ہے اس نے ان تمام تر چیزوں کی جو جگہ ہے وہ لے لی ہے۔ تو بہرحال یہ آپ دیکھ لیں کہ نہ صرف آرمی چیف کی برطرفی بلکہ بھارت کو یہ کہنا کہ آپ پاکستان کے اوپر حملہ کر دیں، اور پھر ظاہر سی بات ہے اگر اس وقت آئی ایس آئی کی جانب سے کال ٹریس کی گئی اور وہاں پر پہنچا گیا اور ان کو پکڑا گیا تو پھر ظاہر سی بات ہے
اس سازش کو یا اس کو غداری کا اگر نام دے تو اس کو ناکام جو ہے وہ بنایا گیا. تو یہ ناظرین آج کی کچھ اہم ترین تفصیلات تھیں. رائے کا اظہار کیجیے گا. آج کی ولاگ سے اتنا ہی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.